Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum to all my viewers. Hope you all will be alright. As you all know, I am your host Dania, and this interview series is supported by Rehan Foundation and is a part of Connected Pakistani. Anytime when I come live, I have a guest with me. So today my guest is Nazakat Malik. So he will introduce him to you. But now I can tell you that the topic of interview is technology and cloud training in Pakistan. So इस टॉपिक के हवाले से अगर गेस्ट से आप लोग कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स में. I'll drop the comment on the screen and sir will answer you. So now let's welcome our guest. Assalamu alaikum sir, how are you? Walaikum assalam. Thank you Dania for taking me in Welcome your interview. sir. जी मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes sir, I can hear you. Okay. Thank you very much. Thank you very much for arranging this interview. तो मैं आपके तवस्सुत से पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन तक मेरी आवाज़ जो है वो जाएगी. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सब जो भी सुनने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam. Sir, it's my pleasure to have you in my show. And I must say कि ये जो है बहुत informative session रहेगा जिसमें आप cloud training बताएंगे, पाकिस्तान में cloud awareness देंगे हमारे youngsters को. तो सर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं. आप अपने बारे में हमें बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है? अच्छा जी, मेरा नाम नज़ाकत मलिक है और मैं पिछले तकरीबन 10 साल से जीसीसी के डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर एज आ आईटी एंड क्लाउड कंसल्टेंट हूँ. मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है और यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मेरा डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस रहा है. इससे पहले भी मैं पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ काम कर रहा था एज आ कंसल्टेंट, और उससे पहले मैं एज आ एंटरप्राइज इंजीनियर काम करता था. अच्छा, अभी मेरी जो स्टडी है, मेरी जो तालीम है, मेरा जो तमाम एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी और फिर क्लाउड के इर्द गिर्द घूमता है. तो इसी बारे में डिटेल से बात करेंगे. जी दानिया. सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले तो ये है कि आप हमें अपनी सक्सेस स्टोरी बताइए. आज आप जिस मुकाम पर मौजूद हैं उस पर पहुंचने के लिए आपने क्या हर्डल्स फेस किए, क्या कॉम्प्रोमाइजेस किए, और एक चीज आप हमें ये बताइए कि आपकी नजर में सक्सेस क्या है और कीज ऑफ सक्सेस क्या हैं? अच्छा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने. सबसे पहले तो ये है कि मैं सक्सेस को थोड़ा डिफाइन करूं जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. देखें, हर टाइम में आपका जो लेवल है, लेवल ऑफ अचीवमेंट या जो आपका सक्सेस गोल है, वो चेंज होता रहता है, और ये ज़िंदगी के साथ चेंज होना भी चाहिए. आप अगर एक बंदा आज पैदल है तो वो कहेगा यार मेरे पास जो है ना वो साइकिल होनी चाहिए. एक बंदे के पास साइकिल है तो अगर वो अपना गोल रखता है कि मेरे पास जो है ना मोटरसाइकिल होना चाहिए या फिर मेरे पास जो है वो गाड़ी होनी चाहिए, तो वो अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तरह के, और इस तरह जो आपके प्रोफेशनली आप जो है वो अपने आप को ग्रूम करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने लिए एक गोल सेट करते हैं. ठीक है, और हर एक के लिए जो सक्सेस है उसका रेशियो, उसका जो लेवल है वो डिफरेंट हो सकता है. तो मेरे लिए जो है वो सक्सेस का रेशियो, आपके लिए जो सक्सेस का रेशियो है वो डिफरेंट हो सकता है. लेकिन आप जब आप देखें, आप अपना आप सोचें कि हाँ जी मुझे जिंदगी के अंदर क्या अचीव करना है, तो जब आप उस लेवल को अचीव करते हैं तो उस टाइम पे वो आपकी सक्सेस है. और ये दूसरा मैं साथ ये भी बताता जाऊं कि सक्सेस सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है वो खुद अपना गोल अचीव कर लें और दूसरे जो है वो जिस तरह बाढ़ में जाएं या जैसे मर्जी हो, दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर अगर आप अपने गोल अचीव करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये असल कामयाबी है.
کہ آپ مطلب دوسروں کی ٹانگیں کھینچ کے یا دوسروں کو پیچھے وہ کر کے دبوچ کے پھر اگر آپ اس چیز کو کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں تو وہ سکسیس میری نظر میں صحیح معنوں میں وہ سکسیس نہیں ہے. اچھا, دوسرا جو کوشچن ہے آپ کا جو آپ نے پہلے کیا کہ میں اپنے آپ کو جو سمجھتا ہوں ابھی, الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ہر طرح سے کامیابی دی, اور جب میں نے جس چیز کے لیے اپنا گول سیٹ کیا یا جو اللہ سے میں نے مانگا, اللہ نے ہر دور میں مجھے اس ٹائم پہ وہ چیز عطا کی. اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی آپ یہ نہیں ہے کہ اوپر سے کوئی جولی میں جو آپ کے سکسیس ڈالے گا اور آپ اس کو جیب میں ڈال لیں گے یا آپ کہیں گے جی میں بڑا سکسیسفل ہوں. سکسیس کے لیے آپ کو ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے, آپ کو تگدو کرنی پڑتی ہے, اور ایک ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ اپنا پورا فوکس کر کے اپنے گول کو اچیو کرنے میں لگا دیتے ہیں تو پھر جو ارد گرد کی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کا گول اچیو کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہیں. تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ میں جب میں ٹیکنالوجی کی میں اسٹڈی کر رہا تھا, میں نے کمپیوٹر سائنس میں بیچلر کیا ہے اور پھر میں نے اس کے بعد ماسٹرز کیا ہے, MBA ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن میں. تو اس کے بعد جب میں گلف میں پہلی دفعہ آیا تھا, پہلی دفعہ میں نے جو ہے وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے میری جاب ہوئی تھی دبئی کے اندر. تو وہاں پہ جب میں گیا دبئی کے اندر تو ایک ڈیفرنٹ طرح کا انوائرمنٹ تھا, ایک ڈیفرنٹ طرح کا سیٹ اپ تھا ان کا. وہ ساری چیزیں جو ہے وہ پاکستان سے تھوڑا, کیونکہ پاکستان میں ہم اور طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ اور طرح سے کام کرتے ہیں. تو وہ چیز جو ہے ان کے لیول تک پہنچنے میں, ٹھیک ہے, تو وہ مجھے تھوڑا زیادہ اسٹرگل کرنی پڑی. وہ لینگویج کے حوالے سے, جی آپ کے پاس انگلش لینگویج یا عربک لینگویج ہونی چاہیے. اگر آپ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں تو اس کنٹری کی جو اپنی لینگویج ہے اس لینگویج کے بارے میں آپ کو تھوڑا اسٹڈی کرنا چاہیے, اس لینگویج کو سیکھنا چاہیے. اور دوسرا انگلش تو انٹرنیشنل لینگویج ہے, وہ تو ہم سب کو پتہ ہے, تو وہ بہت ضروری ہے اس چیز کے لیے. تو وہ اس طرف بھی محنت کی. پھر جو یہاں پہ جو ٹیکنالوجی, کیونکہ پاکستان کے اندر ہم تھوڑا پیچھے ہیں انفارچونیٹلی, تو اس ٹائم پہ ابھی تو الحمدللہ کافی چینجز آ گئے ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کافی چینجز آ رہی ہیں. اور یہ میں آج کا جو انٹرویو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ میں پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے ان کو میں, جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی پڑھ رہے ہیں, تو ان کو میں بتا سکوں کہ آپ ٹیکنالوجی کی ڈفرینٹ قسم کی ڈومینز ہیں, ان میں جا کے آپ آگے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیکھیں, اس چیز کو, ٹیکنالوجی کو سیکھیں اور پھر اس کو یوٹیلائز کریں, اس کا بینیفٹ خود بھی لیں اور دوسروں کو بھی دیں. تو پھر دبئی سے بحرین, عمان, ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ میں نے کام کیا, اور پھر ٹوٹل جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے, تو میرا جو اوورآل جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ ایکسپیرینس ٹیکنالوجی کے گرد ہی گھومتا ہے کہ کمپنیز کو ڈفرینٹ قسم کی اسٹریٹجی بنا کے دینا, کمپنی کے جو IT کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو آپٹیمائز کرنا, اس کی کاسٹ, اور وہ اس سے کتنا جلدی یا اچھا بینیفٹ جو ہے وہ لے کے اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی میرا جو رہا ہے ایکسپیرینس ایز اے سولوشنز آرکیٹیکٹ اور ایز اے کنسلٹنٹ ٹو ادر بزنسز. تو یہ رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کلاؤڈ ہے جو کہ آج کل کے دور میں ہر بندہ جو ہے وہ کلاؤڈ یوز کر رہا ہے, لیکن اس کا بینیفٹ کون یوٹیلائز کر رہا ہے, اس کو اچھے طریقے سے کون بینیفٹ لے رہا ہے, تو اس بارے میں جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. تو میں الحمدللہ آج جس مقام پہ ہوں تو یہ ایک ہارڈ ورک اور بڑی محنت اور اسٹرگل کے بعد جو ہے وہ گین کی ہے. جی دانی. That's great, sir. Great to hear about your success story, about your life history. سر یہ بتائیے کہ بیسکلی کلاؤڈ ٹریننگ ہے کیا چیز؟ کیونکہ بہت سارے ینگسٹرز ہیں وہ کلاؤڈ ٹریننگ کے حوالے سے اویئر نہیں ہیں, تو آپ بتائیے کلاؤڈ ٹریننگ ہے کیا, کلاؤڈ اویئرنیس دیجیے آپ ہمارے یوتھ کو. اچھا,
سب سے پہلے تو کیا ہے کہ میں آپ جو میرے سننے والے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں بتاتا جاؤں کہ کلاؤڈ ہے کیا بیسیکلی. یہ کلاؤڈ وہ نہیں ہے کہ جو آسمان میں نظر آتا ہے اور اس سے بارش برستی ہے. تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ یہ ٹیکنالوجی کی ایک ٹرم ہے, ٹیکنالوجی کا ایک نئی وینچر, ایک نئی انوویشن ہے جس سے آپ جو ہے وہ اپنے پاس سے آئی ٹی کے بہت سارے ریسورسز آپ کو بائی نہیں کرنے پڑتے, بلکہ کوئی اور پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, اس کو آپ یوٹیلائز کر کے اپنے بزنس کے مطابق اس کو یوز کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا, کوئی بھی چیز, کوئی بھی آپ جس طرح ہم فیس بک پہ ابھی لائیو ہیں, تو یہ اس کو یوز کرنے کے لیے ہمیں ایک لیپ ٹاپ چاہیے, انٹرنیٹ چاہیے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارا کچھ ڈیٹا ہے, ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے کمپیوٹر کے اندر, ہمارے موبائل کے اندر ڈفرینٹ قسم کے فوٹوز ہیں, ڈفرینٹ قسم کے اور فائلز ہیں, کچھ ڈاکومنٹس ہیں. یہ سارے ڈاکومنٹ, یہ فائل یا تو ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ سوچیں کہ یہ کمپنی کے پاس یا آپ کے اپنے پاس آپ کا موبائل گم ہو جائے, آپ کا لیپ ٹاپ خراب ہو جائے, اس کی ہارڈ ڈسک خراب ہو جائے, تو وہ آپ کا جو ڈیٹا ہے, جو قیمتی ڈیٹا ہے, جو آپ کے بچپن کی تصویریں ہیں, جو ڈفرینٹ قسم کے آپ کی یادگار بنائی ہوئی پکچرز ہیں, یا آپ کے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں, وہ کدھر جائیں گے؟ کیا ان کو آپ جو ہے وہ ان کو واپس لا سکتے ہیں؟ تو اگر آپ نے یا کسی کمپنی نے کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں بنائی ہوئی کہ اس ڈیٹا کو صحیح طرح پروٹیکٹ کر کے اس کی ایک الگ سے کاپی کہیں رکھی ہوئی ہے, تو وہ ڈیٹا واپس نہیں لا سکتی. تو اس سے جو کمپنیز ہیں, جو بزنسز ہیں, ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. اچھا, یہ ہر کمپنی میں ایک آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ایک ڈیٹا سینٹر ہوتا ہے, جہاں وہ اپنا یہ سارا ڈیٹا وہاں پہ رکھتے ہیں. تو جب ہم بات کریں اسٹارٹ اپس کی, جو ابھی کمپنیز جو شروع کر رہے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, تو ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے, ان کے پاس اتنا زیادہ بجٹ نہیں ہوتا کہ وہ ڈیوائسز وہ خرید سکیں جن ڈیوائسز پہ انہوں نے اپنی اپلیکیشنز چلانی ہے, ڈفرینٹ قسم کے سافٹ ویئرز چلانے ہیں, یا پھر اپنا ڈیٹا وہاں پہ سیو کرنا ہے. تو اس کے لیے کلاؤڈ کمپیوٹنگ جو ہے وہ متعارف ہوا آج سے کچھ سال پہلے, اور اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں, اسپیشلی طور پہ جو اسٹارٹ اپس ہیں یا اور بھی جتنی بھی کمپنیز ہیں, وہ کمپنی یہی ریسورسز جو ایک ڈیٹا سینٹر کے اندر ہوتے ہیں, وہ ایک پبلک کلاؤڈ پرووائڈر کمپنی ہے, اس سے لے کے ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور ایک بہت اچھا جو بینیفٹ ہے کلاؤڈ کا, وہ یہ ہے کہ آپ جتنا یوز کریں گے, یہ وہی نلکے والی بات ہے کہ آپ نے نلکا کھولا, پانی جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا آپ نے لے لیا. یا یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے بٹن آن کیا, فین آن ہو گیا, اے سی آن ہو گیا, اور اس کے بعد جتنا ہم نے اے سی کو آن رکھا, ٹھیک ہے, جتنے ہم نے بلب لگائے, تو وہ ہمارا جو بل ہے وہ اس کے اکارڈنگلی آئے گا, ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں بہت زیادہ بینیفٹ یہ ہے کہ اس میں جو بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی ہے وہ کلاؤڈ کے اندر موجود ہے, اور اسی کو آپ جو ہے وہ کچھ پیسے دے کے آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو یوز کر سکتے ہیں, اور یوز کر کے اس کو پھر دوبارہ جو ہے وہ آپ کو اس کو ڈسکنٹینیو کر سکتے ہیں. تو یہ تو بیسیکلی ایک بیسکس تھی کلاؤڈ کی. اچھا, میں اور آپ جس طرح میں نے بتایا آپ کو, ہم لوگ کلاؤڈ یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے یہ جو فیس بک ہے, فیس بک پہ آپ ڈیلی بیسس پہ اتنی ویڈیوز بنا کے اتنی ڈفرینٹ قسم کے فوٹوز لگاتے ہیں, اور یہ آپ کو کبھی دیکھا ہوگا آپ نے 3 سال پرانی فوٹو جو ہے وہ فلیش بیک کر کے وہ آپ کو میموریز دکھا رہا ہوتا ہے, 10 سال پرانی کوئی چیز فیس بک دکھا رہا ہوتا ہے کہ 10 سال پہلے آپ کی پکچر, وہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے؟ یہ فیس بک کا جتنا بھی ڈیٹا ہے یہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی ایک ڈیٹا سینٹر ہے, اس ڈیٹا سینٹر کے اندر پڑا ہوا ہے. تو یا تو وہ فیس بک کا اپنا ڈیٹا سینٹر ہو سکتا ہے, یا پھر کوئی جو پبلک کلاؤڈ پرووائڈر ہے
اس کا ڈیٹا جو ہے وہ وہاں پہ یوز کرتے ہیں. اچھا, کچھ کمپنیز ایسے بھی ہیں جس طرح میں نے ابھی بات کی کہ آپ کے پاس آپ کے لیپ ٹاپ میں ڈیٹا ہے یا آپ کی کمپنی کے اندر جو کمپیوٹرز پڑے ہوئے ہیں ان کے اندر ڈیٹا ہے, تو وہ ڈیٹا ابھی کمپنی کیا کرتی ہیں کہ اس کی ایک کاپی جو ہے ان کمپیوٹرز کے اندر پڑی ہے اور اس پہ ڈیلی بیسس پہ آ کے امپلائی اس پہ کام کرتے ہیں اور اس کو نئی فائل سیو کرتے ہیں. تو ایک کاپی وہاں سے ڈائریکٹ اٹھا کے جو ہے وہ آپ کسی دوسری جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. ابھی دوسری جگہ یا تو آپ کے پاس اگر دوسری جگہ ہے اویلیبل, ٹھیک ہے, کوئی دوسری جگہ پہ اس کا کمپنی کا آفس ہے وہاں پہ وہ رکھ سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر یہ پبلک کلاؤڈ پرووائڈر کمپنیز ہیں, وہ کیا کرتی ہیں, وہ آپ کو اسپیس دیتی ہیں, اسٹوریج دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیں کہ آپ کا کمپیوٹر, آپ کی کمپنی کے جو کمپیوٹرز ہیں وہ اگر خراب ہو جائیں, کچھ بھی ان کے اندر کوئی پرابلم آ جائے, تو ہمارے پاس ایک کاپی یہاں پہ پڑی ہے, آپ یہاں پہ اپنا یوزر نیم پاسورڈ لگائیں اور وہاں پہ ڈیٹا جو ہے وہ اس کو واپس آ کے لے لیں. ٹھیک ہے. اور پرسنلی طور پہ ایک تو میں نے جس طرح فیس بک کی آپشن دی, اس طرح اور بھی ڈفرینٹ قسم کی فری آف کاسٹ جو ہے وہ اسٹوریج کلاؤڈ پہ اویلیبل ہے, جو کہ بہت سارے جو وہ ہم پرسنلی اس کو یوز کر سکتے ہیں. ہم اپنے فوٹوز رکھ سکتے ہیں, ہم اپنی جو ہے وہ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس رکھ سکتے ہیں. یہاں پہ جاتے ہوئے میں ایک ایگزامپل دوں گا اپنا ڈراپ باکس کی. ڈراپ باکس کیا ہے؟ ڈراپ باکس ایک کلاؤڈ اسٹوریج کی ہی ایگزامپل ہے. ڈراپ باکس میں جب آپ dropbox.com کھولیں, اس پہ جا کے آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں, جس طرح آپ نے جی میل کا یا جس طرح آپ نے فیس بک کا اکاؤنٹ بنایا. تو وہ اگر آپ اکاؤنٹ بنائیں اور بنانے کے بعد وہ آپ کو 2 GB کی سپیس دیتا ہے. ان 2 GB کے اندر آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس یا آپ اپنا جو ڈیٹا ہے وہ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں. تو میں آج اس پروگرام کے توسط سے یہ بتاؤں گا, جو جتنے بھی سننے والے ہیں, تو آپ سب سے پہلے تو کیا کریں, کیا میں آپ سب سے کوشچن کرتا ہوں کہ کیا آپ کے ڈاکومنٹس, آپ کی جو ڈگریز ہیں, آپ کے جو سرٹیفکیٹس ہیں, جو آپ کے امپورٹنٹ لائک پاسپورٹ ہے آپ کا ID کارڈ ہے, ان کی کاپیز ہیں ڈفرینٹ قسم کی, اسکینڈ کاپیز ہیں, کیا وہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں؟ کیا آپ نے یا تو پکچرز لے کے رکھی ہوں موبائل میں, تو موبائل آپ کا آگے پیچھے ہو جاتا ہے, گم ہو جاتا ہے, تو کدھر, مطلب آپ کے پاس ہے کوئی ایسی آپشن کہ وہ آپ کسی بھی ٹائم اس کو ایکسیس کر کے اور اس کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکیں, یا کسی کو بیچنا ہو تو وہاں سے آپ بیچ سکیں. تو آپ جائیں dropbox.com پہ, وہاں پہ فری آف کاسٹ اکاؤنٹ بنائیں. آپ اپنا وہاں پہ ای میل ID دینا ہے, وہاں پہ فری آف کاسٹ اکاؤنٹ بنا کے آپ کو وہاں 2 GB کی اسپیس ملتی ہے, اور اس میں آپ اپنے سارے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس جو ہے وہ وہاں پہ ان کی ایک ایک کاپی ان کو جا کے اسکین کروائیں, یا اسکین اگر نہیں بھی ہے تو آپ جو ہے وہ موبائل سے اس کی پکچر کھینچیں, پکچر کھینچ کے آپ اس کو کلاؤڈ پہ اس پہ ڈراپ باکس پہ ڈال دیں. تو وہ ہر ٹائم پہ اویلیبل ہوتا ہے. آپ لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں تو ڈراپ باکس کی اپلیکیشن وہ آپ لیپ ٹاپ میں اس کو انسٹال کر لیں, اور اگر ساتھ آپ موبائل یوز کر رہے ہیں, تو میں خود بھی موبائل میں یوز کرتا ہوں, تو موبائل یوز کر رہے ہیں تو وہاں پہ ڈراپ باکس کر لیں. آپ ٹیبلٹ یوز کر رہے ہیں وہاں پہ ڈراپ باکس کی اپلیکیشن کریں. تو جو بھی ڈاکومنٹ آپ لیپ ٹاپ سے اپلوڈ کریں گے تو وہ موبائل میں بھی اویلیبل ہو جائے گا, اور موبائل سے اپلوڈ کریں گے تو وہ ٹیبلٹ میں بھی یا کسی بھی جگہ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی آپ جائیں, آپ dropbox.com کھولیں, اپنا اکاؤنٹ کھولیں, اور آپ کو وہاں پہ فولڈر نظر آئے گا, اس فولڈر میں آپ کا سارا ڈیٹا پڑا ہوگا. تو اگر آپ کے ڈاکومنٹس کہیں گم بھی ہو جاتے ہیں, یا کہیں آپ کو ضروری ہے, آپ کو بھجوانے ہیں, کسی کے ساتھ شیئر کرنے ہیں, تو آپ وہ سارے اپنے ڈاکومنٹس وہاں پہ جا کے سیو کر سکتے ہیں. تو یہ اگر کوئی ابھی تک ڈراپ باکس یوز نہیں کر رہا, کوئی کلاؤڈ کا یہ ایک فری آف کاسٹ بینیفٹ اگر نہیں لے رہا, تو آپ جائیں اور جا کے اس کو یوٹیلائز کریں اور اس کا بینیفٹ لیں پرسنلی طور پہ. اس کے علاوہ آپ میں ہر بندہ جو ہے وہ موبائل یوز کرتا ہے. تو موبائل میں ہم لوگ جو اینڈرائڈ ہے, اینڈرائڈ کا ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس جی میل کا اکاؤنٹ بنتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کی سروسز جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. تو آپ نے جی میل کا اکاؤنٹ بنایا, اس کے ساتھ ساتھ جو گوگل ہے وہ آپ کو جی میل پہ تو جتنی آپ کی ای میلز ہیں, یہ بھی کہاں پہ ہیں, یہ ساری کلاؤڈ پہ ہیں. تو وہ جتنی ساری جی میلز ای میلز آ رہی ہیں آپ کی, چاہے وہ کتنی بھی زیادہ ای میلز ہیں,
تو وہ آپ کی ای میل ساری سیو ہوتی رہتی ہیں. ایک تو وہ ای میلز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گوگل آپ کو 15 GB کا فری آف کاسٹ جو ہے وہ ڈیٹا دیتا ہے. اور وہ ڈیٹا کہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے گوگل ڈرائیو یا جی ڈرائیو کے اندر. اپنا جو اسٹوریج اویلیبل ہوتی ہے وہ جی ڈرائیو کے اندر. تو آپ جو ہے سمپلی اور کچھ نہ کریں, آپ صرف پلے اسٹور پہ جائیں یا ایپل اسٹور پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ گوگل ڈرائیو وہاں پہ آپ سرچ کریں. اس کو وہ ایک اپلیکیشن ہے, اس اپلیکیشن کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں. جب آپ اوپن کریں گے تو آپ کا آلریڈی جی میل اکاؤنٹ آپ کے موبائل کے اندر کنیکٹڈ ہے, تو وہ آٹومیٹیکلی وہاں سے وہ لاگ ان ہو جائے گا اور وہاں پہ آپ کو اسٹوریج مل جائے گی کلاؤڈ پہ. اور اس اسٹوریج کے اندر آپ اپنی پکچرز, آپ جو ہے وہ آپ ویڈیوز ہیں, پکچرز ہیں, اپ ٹو 15 GB تک جو ہے وہ آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں. اور اس کو آپ کسی بھی جگہ پہ وہاں پہ کسی بھی جگہ سے آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. یہ پھر آپ جو آپ کے کانٹیکٹس ہیں ان کانٹیکٹس کو آپ وہاں پہ آپ سیو کر سکتے ہیں. آپ کے میسیجز ہیں ان کو آپ سیو کر سکتے ہیں. پھر آپ کا جو واٹس ایپ کا بیک اپ ہے تو وہ بیک اپ آپ کنفیگر کریں تو وہ بیک اپ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ آپ اس کو ادھر وہاں پہ کلاؤڈ پہ سیو کر سکتے ہیں. اور اس سے جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا آپ کے پاس ہر ٹائم پہ اویلیبل رہے گا. اور اسی طرح جو اسٹارٹ اپ کمپنیز ہیں تو وہ بھی اس کلاؤڈ کو جتنی اگر ان کی اسٹوریج کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. یہ ابھی میں نے صرف ایک بینیفٹ بتایا ہے, یہ صرف ایک فائدہ بتایا ہے. تو کلاؤڈ کے ہزاروں فائدے ہیں, تو اتنے زیادہ فائدے ہیں اس کے. ابھی ہم تھوڑا اور بات کرتے ہیں. آپ کوئی اور کوشچن ہے کوئی ناظرین کا تو مجھے بتائیں. جی دانیہ. یس سر. کلاؤڈ کے حوالے سے میں آپ سے ایک کوشچن یہ کرنا چاہوں گی کہ کلاؤڈ اویئرنیس کسی بھی, اگر پاکستان میں آپ کلاؤڈ اویئرنیس کرتے ہیں تو اس سے پاکستان کی ڈیولپمنٹ پہ کیا اثر پڑے گا؟ مطلب کلاؤڈ اویئرنیس سے کنٹری کی ڈیولپمنٹ میں کیا امپیکٹ ہوگا, یہ بتائیے. اچھا جی, کلاؤڈ کا جس طرح میں نے بتایا یہ تو ایک میں نے بینیفٹ بتایا ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کی جو ٹیکنالوجیز ہیں. اچھا, کلاؤڈ کا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی پہ یا پاکستان کو کیسے ہو سکتا ہے یا اوور آل اس کا بینیفٹ کیسے ہوتا ہے. جتنے بھی ہمارے اسٹارٹ اپس ہیں یا جتنی بھی ہماری کمپنیز ہیں, وہ کمپنیز جو آئی ٹی میں ایک سرٹن اماؤنٹ ایک بجٹ جو ہے وہ ہر سال ایلوکیٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں, منسٹریز ہیں یا جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ اپنا جب بھی کیونکہ جو ڈیٹا سینٹر کے اندر جو کمپیوٹرز یوز ہوتے ہیں ان کمپیوٹرز کو سرور کہتے ہیں. اور سرور جو ہے آپ لیپ ٹاپ جو ہے وہ آپ کو 50,000 سے 60,000 یا لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا مل جائے گا. لیکن وہ جو سرورز ہیں وہ 2.5 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ وہ سرورز بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں. اسی طرح جو آپ کو لوکل اسٹوریج کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بھی کافی زیادہ مہنگی ہوتی ہے. تو اسی کو اگر آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے, آپ کے پاس جو اپلیکیشنز ہیں, تو کچھ اپلیکیشنز جو ہے وہ آپ کو وہاں سے بائی نہ کریں اور آپ ان کو یوٹیلائز کر لیں کلاؤڈ پہ, یا آپ کا آف جو ہے وہ یہاں سے نہ لیں, آپ اس کو کلاؤڈ پہ جا کے اپنی اسٹوریج جو ہے وہ کلاؤڈ پہ رکھیں یا بیک اپ آپ کلاؤڈ پہ رکھ دیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو وہ آئی ٹی اسپینڈنگ ہے وہ آپ کی کم ہو جائے گی. تو اور پھر اس کے علاوہ بہت سارے ٹولز ہیں جو کہ آپ کو الگ الگ ٹول جو ہے وہ لے کے مطلب اتنا زیادہ کاسٹلی پڑے گا کہ وہ آپ کا بزنس جو ہے وہ بزنس سے زیادہ آپ کا جو آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ پیسہ کھا لے گا. تو آپ جو وہ اس طرح بینیفٹس جو ہے نا وہ حاصل نہیں کر سکتے. اچھا, ابھی اگر کلاؤڈ پہ ڈفرینٹ قسم کی جو میں نے ٹیکنالوجیز بتائی ہیں کہ اپنا یہ کلاؤڈ کے ساتھ ساتھ جو ہم ٹیکنالوجی پہ بھی تھوڑی بات کرتے ہیں. اسی کلاؤڈ پہ آج کل ڈیٹا کا دور ہے. آج کل ہر بندہ جس کے پاس ڈیٹا ہے یا جس کے پاس ڈیٹا کا نالج ہے وہی جو ہے وہ ماسٹر ہے. اور اسی ڈیٹا کو یوٹیلائز کر کے آپ جو ہے وہ آپ کو مطلب
اس سے ہی بزنسز جو ہے وہ بینیفٹ لیتے ہیں اس کو اینالائز کر کے. تو جو ڈیٹا اینالسٹ ہوتے ہیں, جو بگ ڈیٹا اینالسٹ ہیں, تو آپ جو نوجوان ہیں وہ اس سائڈ پہ آ کے اس ٹیکنالوجی کو, ڈیٹا اپنا اینالائز کیسے ہوتا ہے, بگ ڈیٹا اینالیٹکس کیا ہے, ڈیٹا کس ٹائپ کا ہوتا ہے. ایک مطلب ایک ڈیٹا ہے آپ جو جس طرح آپ نے فارم بنایا, آپ نے جی میل کا اکاؤنٹ اوپن کیا, یا آپ کوئی بھی فارم فل کرتے ہیں, نادرا کا فارم فل کیا, تو وہ جو فارم ہے وہ فارم آپ کا وہاں پہ سیو ہو گیا, تو ایک اسٹرکچرڈ ڈیٹا ہے. ایک یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ کوئی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہے, کوئی فوٹوز اپلوڈ کر رہا ہے کہیں پہ یا کسی جگہ پہ رکھ رہا ہے, تو انسٹرکچرڈ ڈیٹا ہے. اس انسٹرکچرڈ ڈیٹا کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں. یہ فیس بک کی اگزامپل دیکھیں کہ آپ نے کوئی چیز سرچ کی اپنے براؤزر پہ, یا فیس بک کے ایک دفعہ آپ نے سرچ کی, تو وہ آپ کے لائکس, آپ کی سرچز, اور آپ کے جو آپ وہاں پہ فیس بک پہ کرتے ہیں, ان سب چیزوں کو وہ اینالائز کرتا ہے. اینالائز کر کے فیس بک آپ کو اسی ٹائپ کا ایڈ آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے, اس ٹائپ کے آفر آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے. تو یہ پیچھے کیا ہے, اس یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے, مشین لرننگ کیا ہے, یہ ساری چیزیں, یہ ساری ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ ہم اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے, یا جو ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں ابھی جو کالجز یونیورسٹیز کے اندر ہیں, انہوں نے آگے جا کے اس چیز کو آپ سیکھیں. روبوٹک ہے, جس طرح روبوٹک پروسیسنگ کس طرح ہوتی ہے, دنیا ابھی جو وہ اس سائڈ پہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ایج کمپیوٹنگ کیا ہے, آپ کی کوانٹم کمپیوٹنگ کیا ہے. تو یہ ڈفرینٹ قسم کی جو ٹیکنالوجیز ہیں, ان ٹیکنالوجیز کے بارے میں ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے. ابھی اس کے علاوہ ایک آپ نے کرپٹو کرنسی کا یا بٹ کوائن کا نام ہر بندے نے ابھی سنا ہوگا, بہت زیادہ بز ورڈ ہے آج کل. تو یہ کرپٹو کرنسی, اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ کیا ہے, بلاک چین. تو بلاک چین کیا ہے, بلاک چین کی ٹیکنالوجی کیا ہے, یہ صرف اونلی ناٹ ان کرپٹو کرنسی. ایک تو کرپٹو کرنسی بھی آگے بہت زیادہ, ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ آگے بہت زیادہ ہوگی, لیکن اس کے علاوہ بھی جو بلاک چین وہ کس طرح کام کرتا ہے, بلاک چین میں کس طرح, تو اس حوالے سے اسٹوڈینٹس جو ہے وہ آگے آئیں اور ان چیزوں کو سیکھیں. پھر انٹرنیٹ آف تھنگس ہے کہ مطلب آپ جو ہوم اپلائنسز ہیں آپ جو ہے وہ ان کو گھر آنے سے پہلے ہی آپ کہتے ہیں جی ریموٹ سے آپ کرتے ہیں جی اے سی آن ہو جائے, آپ اپنے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہتے ہیں جی یہ لائٹ, کچن کی لائٹ بند ہو جائے, یہ میرا جو ہے وہ گیراج کی لائٹ ہے وہ وہاں پہ بند ہو جائے. تو یہ ڈفرینٹ قسم کی جو ٹیکنالوجیز سے ہم اپنے تمام ہوم اپلائنسز کو, تمام جو ہیومن انٹریکشن کے ساتھ ہماری جتنی بھی ڈیوائسز ہیں, ان ڈیوائسز کو ہم انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے دنیا میں کسی بھی جگہ سے ہم اس چیز کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو یہ اگر آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں گے, اس چیز کے بارے میں آپ لرن کریں گے, ٹھیک ہے, ان چیزوں کو تھوڑا سا پہلے ایکسپلور کریں اور پھر اپنی جو انٹرسٹ کی چیز ہے اس کو جا کے لرن کریں, تو یہ آپ کو آگے آنے والا دور سارا ٹیکنالوجی کا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح 5G ٹیکنالوجی ہے جو کہ ابھی پاکستان کے اندر بھی آ چکی ہے, اور مطلب دنیا کے اندر جو ہے اس وقت لیٹسٹ اور ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے 5G, جس میں آپ جو وہ سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ موویز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, کسی ڈیٹا کو بھی پروسیس کر سکتے ہیں. اتنی زیادہ انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے, ہم دنیا کے ساتھ ایک گلوبل ولیج ہے دنیا, تو اس کے ساتھ ہم سارے کنیکٹڈ ہیں. تو وہ اور کنیکٹڈ کس کے تھرو, ابھی 5G آ گیا تو اس کے تھرو کنیکٹڈ ہے. پہلے جو ہے وہ وائر کے بغیر جو انٹرنیٹ ہم وائرلیس انٹرنیٹ تھا, وہ اس کی سپیڈ بہت کم تھی, وہ ڈیٹا اس طرح پروسیس نہیں ہو سکتا تھا. تو ابھی جو ہے وہ ان چیزوں کی ڈیمانڈ ہے, اور ان چیزوں کو ہمیں سیکھیں اور سیکھ کے ان کو آگے جو ہم ایز اے کریئر بھی اپنا سکتے ہیں, اور ایز اے ہم اپنے بزنسز کے اندر اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ہم پرسنل طور پہ ان چیزوں کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی میں ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے سائبر سیکیورٹی. سائبر سیکیورٹی بیسیکلی یہ ساری چیزیں, ڈیٹا آپ نے ادھر رکھا تو وہ کوئی اٹھا کے وہاں سے لے گیا, کچھ چرا لے گا ڈیٹا یا کس طرح. تو جو بھی جتنے بھی کلاؤڈ پرووائڈرز کمپنیز ہیں, بڑی کلاؤڈ پرووائڈرز کمپنیز لائک Amazon ویب سروسز ہے, آپ کی مائکروسافٹ ہے, مائکروسافٹ ایجور, اس کے علاوہ گوگل کلاؤڈ ہے,
اس کے علاوہ علی بابا کلاؤڈ ہے, IBM کلاؤڈ ہے. تو یہ ڈفرینٹ قسم کی جو کلاؤڈ پرووائڈرز, پبلک کلاؤڈ پرووائڈرز کمپنیز ہیں, یہ آپ کو تمام ٹولز دیتے ہیں, اور ان کے پاس جو ہے وہ سیکیورٹی کی سرٹیفکیشنز ہیں کہ آپ جو ہے وہ ڈیٹا رکھیں گے تو وہ آپ کا ڈیٹا سیو ہوگا. جب تک آپ یوزر نے پاسورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے, آپ کے ڈیٹا کو کچھ نہیں ہوگا. تو یہ سائبر سیکیورٹی کیا ہے؟ سائبر سیکیورٹی میں مطلب آگے, کیونکہ ہر چیز انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, تو کہاں پہ سیکیورٹی بریچ ہو رہا ہے, کہاں پہ مطلب آپ کو سیکیورٹی ٹائٹ کرنی ہے, کس جگہ پہ کس طرح آپ کو اس کو ڈپلوائے کرنا ہے, تو یہ ساری چیزیں بھی یہ ٹیکنالوجی کا حصہ ہیں. تو آپ ان چیزوں کو بھی سیکھ کے تو آگے اپنے کریئر میں اس کو مطلب وہ کر سکتے ہیں, یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور اس میں اپنا کریئر آگے بنا سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ نہ صرف جو ہے وہ آپ خود کیونکہ یہ جتنی بھی میں نے ابھی ٹیکنالوجیز کے بارے میں, بلاک چین ہے, بگ ڈیٹا انالیٹکس ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, سائبر سیکیورٹی ہے, تو اس میں اگر آپ جاب بھی کریں گے تو وہ بھی ایک ہائیلی پیڈ جابز ہیں. اور پھر اگر آپ خود کچھ بزنس کرنا چاہیں, ایز اے پارٹنرشپ پہ بزنس کرنا چاہیں, تو ان چیزوں کو جب آپ یوٹیلائز کریں گے, لائک میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے ہماری پوری ٹیم نے ایک یہاں پہ آئیکیا, ایک بڑے اسٹور ہیں جو فرنیچر کے بڑے اسٹورز ہیں, تو اس پہ ایک پروجیکٹ ڈپلائی کیا تھا. اور اس پروجیکٹ میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتاتا ہوں, یہ انالیٹکس کے حوالے سے, کہ وہاں پہ ہم نے ایسی ڈیوائسز لگائیں کہ وہ بہت بڑا اسٹور ہے. تو اس میں ہم نے یہ ڈیوائسز لگائیں کہ وہ ڈیوائسز جب بھی یوزر انٹر ہوگا, اور وہ وائی فائی فری, بہت ساری کمپنیز جو یا مالز وغیرہ میں فری دیتے ہیں, وہ فری, کوئی بھی چیز فری نہیں ہوتی, اس سے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اس کا بیہیویئر کیا کرتا ہے. تو جب بھی وہ کنیکٹ ہوگا, کوئی بھی یوزر اگر کنیکٹ ہوتا ہے وہاں پہ, تو اس پہ جب وہ جاتا ہے, اگر وہ صوفے پہ جا کے زیادہ دیر ٹھہرتا ہے, یا وہ اس کو جو بیڈ روم سیٹ ہے وہ اس کو زیادہ پسند ہے, کون سا بیڈ روم سیٹ ہے اس میں پورے دن میں سب سے زیادہ لوگ کس بیڈ روم سیٹ کے پاس جا کے رکے, یا ان کو کس طرح وہ کتنا زیادہ وہ ہوا. اور ہر جتنا بھی جو بھی ڈفرینٹ قسم کے وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, ان ڈپارٹمنٹس کے لیے جو مطلب چیزیں جس طرح لگی ہوئی ہیں فرنیچر کی ڈفرینٹ, تو اس پہ ہم نے وہ ایک سولوشن وہ کیا تھا. تو اس پہ وہ بعد میں ایٹ دا اینڈ ریزلٹ وہ یہ دیتا تھا کہ جی پورے دن میں یہ جو اسپیسیفک ایریا ہے اسٹور کا, اس ایریا میں نمبر آف پیپلز بہت زیادہ تھے, یا یہ یوزرز تھے, انہوں نے اس جگہ پہ زیادہ انٹرسٹ ظاہر کیا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی ڈیٹا کو اینالائز کر کے, اور اسی کی بیس پہ پھر کیا کرتے ہیں, یا اس کی آفر لگا دیتے ہیں, نیکسٹ اس پہ آفر لگا دیتے ہیں, یا اس کو آفر بھیج دیتے ہیں بذریعہ SMS یا بذریعہ فیس بک, یا کسی کے تھرو بھی اس کو وہ آفر اس کو پاپ اپ ہو جاتی ہے کہ جی اس پہ اتنی آفر لگی ہے. تو یہ اینالیٹکس, اس کو لوگ یوٹیلائز کرتے ہیں, اس سے لوگ بینیفٹس لیتے ہیں. تو آپ کو یہ چیزیں سیکھنی ہیں, اور ان کو آپ اپنے بزنسز کے اندر جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, بزنس کے اندر آپ بینیفٹ ان کا لے سکتے ہیں, اور پھر یا پھر آپ جو ہے وہ ان میں کام کر کے آپ اچھی جاب جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ سارے ٹولز اگر آپ پرسنلی بائی کریں گے, یا کوئی بھی کمپنی بائی کرے گی, تو یہ اتنے مہنگے ہیں ٹولز, تو وہ ان کو بہت زیادہ جو ہے اس کا وہ دینا پڑے گا, چارجز بہت زیادہ ہیں, اور صرف ایک سنگل کمپنی کے لیے وہ پورے سارے ٹولز جو کہ 10 کمپنیوں کے لیے کافی ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ کلاؤڈ پہ اویلیبل ہیں. آپ کلاؤڈ پہ اپنا ڈیٹا رکھیں, اس کو اینالائز کریں, اس کے اوپر پورا انالیٹکس چلا کے اس کا ریزلٹ نکالیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ اپنے بزنس کے ڈیسیژنس جو ہے وہ لیں. تو یہ چیزیں بیسیکلی جو ہے وہ کتنی زیادہ آپ کو بینیفٹ دے سکتی ہیں, کلاؤڈ کتنا زیادہ بینیفٹ دے سکتا ہے, اور ٹیکنالوجی کی ڈفرینٹ قسم کی جو میں نے آپ کو بتائی, تو یہ کتنی زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ دے سکتے ہیں. اس چیز کی اویئرنیس انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ مطلب اس کو اسٹوڈنٹس آگے آئیں, اس کو سیکھیں,
اور میں چھوٹے چھوٹے کورسز کی بات کرتا ہوں. کورسز اویلیبل ہیں, ایون کہ گورنمنٹ آف پاکستان ابھی کچھ کورسز جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ اویلیبل ہیں, آپ جا کے وہاں پہ سیکھ سکتے ہیں. DigiSkills.pk, اس پہ آپ جائیں, اس پہ آپ ڈفرینٹ قسم کے آپ کے ایک تو فری لانس, کیونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ویسے بھی کوئی بھی کسی چیز میں جو ہے نا بہت زیادہ ایک سائڈ پہ سارے دوڑ رہے ہو نا تو سارے ہی اسی سائڈ پہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو ای کامرس, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ای کامرس ڈیفینیٹلی یہ ہے بہت, مطلب اس میں ابھی بوم آ رہا ہے اور اس میں کافی زیادہ پاکستان کے اندر اویئرنیس ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں اس سے آپ اپنے ای کامرس کو, آپ اپنی جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا آپ کی ڈفرینٹ قسم کی اور چیزیں ان کو آپ جو وہ بینیفٹ اس سے بھی دے سکتے ہیں, اور آپ ان کو بھی یوٹیلائز کرتے ہوئے ان سے بینیفٹ دے سکتے ہیں. جی دانیہ. تھینکس الاٹ سر. آئی تھنک دیٹس انف فار دا ویورس. وہ کافی حد تک جو ہے کلاؤڈ کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے اور کافی زیادہ انہیں اویئرنیس مل گئی ہوگی کہ کس طریقے سے انہیں جو ہے نا اس کو یوز کرنا ہے اپنی کیجول لائف میں. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ ہمارے ویورس کو کیا میسج دینا چاہیں گے بفور اینڈنگ دا شو. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ میں فیس بک پہ بھی اویلیبل ہوں, اس میں میری پروفائل آ جائے گی. اس کے علاوہ میں ایک کلاؤڈ ایزی کے نام سے ایک وہ ہے گروپ ہے, اس پہ جو لوگ اگر کلاؤڈ کمپیوٹنگ سیکھنا چاہ رہے ہیں یا اس کے بارے میں زیادہ جاننا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے جو پاکستان کے یوزرز ہیں وہ انگلش بھی کم سمجھتے ہیں, تو میں اس کو زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ اس کو میں اردو کے اندر اپنی لینگویج کے اندر یا بائی لینگویج اس میں وے میں وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی پوسٹ وغیرہ کرتا رہتا ہوں. اور ابھی ان فیوچر میں کچھ ویڈیوز بھی وہاں پہ ڈالوں گا, تو آپ اس کو جا کے اس کو جوائن کریں اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ اس کو سیکھیں اور ادھر کوشچن کریں اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی کوشچن ہے. اور اس کا لنک بھی جو میں آپ کو دے دوں گا, تو آپ جو ہے اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کے ساتھ آپ جو ہے وہ لنک بھی وہ کر دیں, تو کوئی بھی وہاں پہ جوائن کرنا چاہیے یا کوئی بھی وہاں پہ کوشچن کرنا چاہیے تو جو بھی اویلیبل ٹائم ہوگا تو اس ٹائم پہ جو ہے میں آنسر کرنے کی کوشش کروں گا. تھینک یو سو مچ سر. سر جو آپ کے گیون لنکس تھے مجھے ڈسکرپشن میں وہ وال پر پیسٹ کر چکی ہوں, وہ ویزیبل ہوں گے آپ کی اور میری دونوں کی والس پر انٹرویو کے ساتھ. آئی ایم ویری تھینکفل فار یو فار یور پریشیس ٹائم. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی, شکریہ, تھینک یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی تو یہ تھے میرے گیسٹ نزاکت ملک, جنہوں نے ہمیں اور پاکستان کی یوتھ کو کلاؤڈ کے حوالے سے اویئرنیس دی. ان کے ساتھ ہمارا سیشن بہت انفارمیٹیو رہا. آپ لوگوں نے کس حد تک سیکھا اور کیا کیا آپ لوگوں کے دماغ میں کوشچنس آئے اس انٹرویو کے حوالے سے. آپ اگر کوئی بھی کوشچن کرنا چاہیں کائنڈلی کمنٹ می اینڈ آئی آلسو وانٹ یور فیڈ بیک. سو پلیز آپ مجھے جو ہے فیڈ بیک دیجیے گا کہ میرا انٹرویو کیسا رہا. I will be very thankful for all your cooperation. I am very thankful to all my live guests who are wishing me and who are admiring me during the live session and making me more confident. Thank you for all of you. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کی ہوسٹ دانیہ. اللہ حافظ.